बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ और तस्वीरों की दुनिया में आबाद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है प्रोग्राम सदाए कश्मीर और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब। नाजरीन, आज हम लिए चलते हैं आपको अपने वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे सफ़ीर भी हैं और पूरी दुनिया के सामने वो मसला कश्मीर पेश करने में किसी भी वक्त किसी भी लिहाज से आज तक उन्होंने पैसों पेश से काम तो नहीं लिया, लेकिन बहरहाल हम कश्मीरी जो 1.5 करोड़ की आबादी से ज़ायद है, हम ये उम्मीद करते हैं कि तकरीरों से आगे भी कोई एक कदम बढ़ाया जाएगा और उस तकरीरों से हटकर अमली तौर पर हमारी ये नस्ल कुछ देख सकेगी। लेकिन बहरहाल हम आज ये कोशिश करेंगे कि आपको इमरान खान साहब की वो तकरीर और इसी के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीर और उसकी जो अमेरिका के सदर से मुलाकातें और वहाँ की उसकी जो प्रोग्रेस है उसके हवाले से भी कुछ बात करें। लेकिन बहरहाल हम आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब की तकरीर से। मैं ये चाहूँगा कि तफसील से आप कश्मीर के हवाले से कश्मीर के बारे में दुनिया को जो उन्होंने पैगाम दिया आप ये सुने और उसके बाद मैं राजा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इसका तजिया पेश करें। New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. It has jailed senior Kashmiri leadership, imposed a clampdown on media and internet, abducted 13,000 young Kashmiris and tortured hundreds of them. It has extrajudicially killed hundreds of innocent Kashmiris in fake encounters. Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. India's action in occupied Jammu and Kashmir also violate international human rights and humanitarian laws, including the 4th Geneva Convention. The most recent example of Indian barbarity was the forcible snatching of the mortal remains of the great Kashmiri leader, Sayyid Ali Shah Gilani, from his family, denying him a proper Islamic funeral and burial in accordance with his wishes and the Muslim tradition. I call on this General Assembly to demand that Sayyid Gilani's mortal remains be allowed to be buried in the cemetery of martyrs with the appropriate Islamic rites. Peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. And three, halt and reverse the demographic changes in the occupied territory. It is also essential to prevent another conflict between Pakistan and India. नाज़रीन, ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सफ़ीर, कश्मीरियों के सफ़ीर। और इन्हीं तकरीरों के एवज़ में मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर यानी रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस वक्त जो एक ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी के साथ इनकी पार्टी को ये इज़्ज़त अफजाई बख्शी, ये हौसला अफजाई बख्शी कि जी आप हमारे रियासत में भी एक अक्सरियती जमात हैं और उसको जितवाया और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत कामयाबी से चला रही है। और इनके नॉमिनेट जो वज़ीर-ए-आज़म है वो इस वक्त कश्मीर के हवाले से और दुनिया के सामने वो आ चुके हैं। हमारी इसी तरह से मैं ये देखूँगा और मैं राजा साहब से गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान ने जो तकरीर की, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के सामने हमारा दुश्मन सही, बदतरीन दुश्मन सही,
لیکن اپنے ملک کے لیے جس طرح سے وہ خدمات پیش کر رہا ہے یا جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لا رہا ہے یا جس طرح سے اس نے دنیا کے سامنے لایا کہ میں ایک چائے فروش کرنے والے کا بیٹا ہوں اور میں چائے فلاں جگہ پہ چائے فروخت کرتا تھا، میں نے وہاں سے گرو کیا اور میں اتنے گزشتہ 20 سالوں سے حکمران ہوں، میں اتنا عرصہ گجرات میں نے بطور چیف منسٹر کامیاب ترین چیف منسٹر کی حیثیت سے کام کیا اور میں اس وقت 7 سال سے پرائم منسٹر آف انڈیا ہوں۔ تو اس شخص نے اپنی تقریر میں ہندوستان کی پوری جو اس وقت جو اکانومی ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی، اس کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی، اس نے جو اپنے جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یس دنیا میں اب جو سب سے بڑی پاور 6ویں بڑی اٹامک یا بڑی پاور ایمرج ہو رہی ہے وہ ہندوستان یعنی انڈیا کے نام سے وہ سامنے آ رہی ہے، اور اس نے یہ بتانے میں پورے اپنی کوشش کی۔ لیکن ساتھ ہی اس نے افغانستان اور ٹیررزم اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے میں اس نے جس چابک دستی سے اور جس شاطرانہ انداز سے دنیا کو بتایا، وہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسی کی زبانی آپ سنیں۔ Mr. President, on the other hand, countries with regressive thinking that are using terrorism as a political tool, these countries must understand that terrorism is an equally big threat for them also. It is absolutely essential to ensure that Afghanistan's territory is not used to spread terrorism and for terrorist attacks. جی ناظرین، یہ تھے ہندوستان کے پرائم منسٹر مودی، اور اس حوالے سے انہوں نے جو ٹیررزم افغانستان اور پاکستان کو اپنے چھپے لفظوں میں جس طرح سے تھریٹ کیا، جس طرح سے وارننگ جاری کی اور دنیا کے لیڈرشپوں کو بتایا کہ یہ جو ٹیررزم کا ہب جو ابھی دوبارہ پھر سامنے نمودار ہو رہا ہے، اس حوالے سے اس نے باتیں کی۔ جی راجہ صاحب، آپ ان دونوں تقریروں کو کس طرح سے موازنہ کریں گے، چونکہ آپ نے دونوں تقریریں تفصیل سے سنی؟ ایک تو جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا جی، اور انہوں نے اپنے خطاب میں جس طرح سے کشمیریوں کی ترجمانی کی تو بھرپور طریقے سے، جس پر ہم عمران خان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف آج بلکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جتنے بھی خطاب کیے تو بھرپور آج اس خطاب میں انہوں نے ایک تو جو مقبوضہ کشمیر کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں اس سے عالمی برادری کی توجہ مبذول کروائی، پھر سعید علی گیلانی کی جس طرح کے ساتھ جبری و تدفین کی ہندوستانی سیکورٹی فورسز میں، وہاں اس مسئلے کو اجاگر کیا، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ روڈ میپ دیا ہندوستان کو، پیشکش کی کہ آؤ بیٹھ کر مذاکرات کریں، آؤ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے آؤ بیٹھ کر، اور پھر دنیا کو الارم کیا، دنیا کو آگاہ کیا کہ اگر آپ آگے نہیں آئیں گے، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایٹمی جنگ ہو گئی اور اس کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو آگے آنا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب نے جو ان کی ذمہ داری تھی ایز اے پرائم منسٹر پاکستان، تو انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھرپور جو کردار تھا انہوں نے ادا کیا، اور اس کے جواب میں میں نے کل دیکھا کہ جو ہندوستان کی جو مندوب تھی، جو سفارتکار، وہ بوکھلاٹ کا جس طرح اس نے عمران خان کی تقریر کا جواب دیا اور عمران خان صاحب کے سارے الزامات کو جس طرح کے ساتھ اس نے ڈینائی کیا، مسترد کیا، اس کے جواب میں ایک جو پاکستان کی جو ہماری سفارتکار تھی، جو یعنی معذور سفارتکار نابینا سفارتکار، اس نے جس خوبصورت انداز میں شاہ صاحب اس نے جو کشمیر کی جدوجہد آزادی، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، ہندوستان میں جو ہندوستان کی جو انتہا پسند حکومت جو اپنے شہریوں کے ساتھ بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے، تو بھرپور طریقے سے پاکستان نے اس سیشن کو اس کو لیا ہے، وہ پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ جہاں تک آتی ہے مودی کی بات، تو مودی کی جو گفتگو بالکل حقائق پر مبنی نہیں تھی، مبالغہ آرائی پہ تھی، جھوٹ پر مبنی تھی، یعنی اس کی لہجے میں پاکستان کی دشمنی ابھر رہی تھی، یعنی ایک لفظ اس کا پاکستان دشمنی پر تھا۔ اور جس طرح انہوں نے افغانستان میں بات کی، شاہ صاحب کل جو افغانستان میں نے کل پڑھ رہا تھا میڈیا میں کہ طالبان نے جو افغا برائے تاوان تو 4 ملزمان کو وہاں پر مارا اور ان کی لاشیں لٹکائی۔ نہیں کہا پھر یہ بھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم آ کر یہی سے آغاز کریں گے۔ اسٹے ود اس پلیز۔
ویلکم بیک ناظرین. تو جی راج صاحب آپ جس طرح سے مودی کی اور اس کی جو بدنیتی ہے، شاہ صاحب جو اس نے افغانستان کے بارے میں بات کی، تو جتنے بھی غیر ملکی میڈیا وہاں پہ موجود ہے، آزاد جو ذرائع موجود ہیں وہاں، ساری دنیا کا میڈیا ہے، میڈیا تصدیق دے رہا ہے کہ پہلی بار یعنی 20 سالوں کے بعد ان کو کابل میں امن نظر آ رہا ہے. کابل میں لوگ بلا خوف باہر نکل رہے ہیں. لوگ ان کو کسی کو یہ خوف نہیں ہے مجھ سے کوئی چیز چھینے گا، کوئی ڈکیتی ہوگی، چوری ہوگی. ابھی وہاں مکمل کنٹرول کر لیا طالبان نے. یہ دنیا کو بالکل، جو عمران خان صاحب نے بھی اپیل کی دنیا سے، شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اب دنیا کو آپ کا افغانستان کی مدد کرنی چاہیے. ضد میں نہیں ہے کہ اگر یہ کام ہوا جو ان کو یعنی وہاں پہ جو شکست ایک ہوئی ہے ایسا تو سارا. پوری دنیا کو ہوا ہے کہ امریکہ نے پوری ان تمام کمپنیوں کو اجازت دے دی ہے کہ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. نہیں بالکل. سب سے شاہ صاحب آپ دیکھیں 20 سالوں میں کیا کیا، اتنے کھرب ڈالر خرچ کرنے کے باوجود اگر امریکہ اور اس کی اتحادی افغانستان میں امن کام نہیں کر سکے تھے، تو وہ جو امریکہ یا مغربی ممالک اپنی جو ناکامی کا ملبہ پاکستان پہ نہ ڈالے. اپنی ناکامی جو ان کی ہوئی ہے، ابھی خدشہ یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے لوگ وہ جو ان کو شکست ہوئی ہے وہاں سے، جو ان کو وہاں یعنی جس عظیمت سے وہاں سے ان کو جو نکلا پڑا، وہ سارے کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کو موجودہ حکمت عملی کے دانائی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ پاکستان کو عالمی برادری کے ساتھ چلے. یہ نہ ہو کہ کہیں ہم افغانستان کی ایشو پہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں. پاکستان پہلے سے مشکلات میں نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے کشمیر پہ شاہ صاحب. تو جس طرح کے ساتھ ہے ہمارے عمران خان صاحب نے یا پاکستان کے سفارتکار نے بھرپور وہاں پر ہماری نمائندگی کی، اسی کے ساتھ مودی کے خطاب کے دوران بھرپور پروٹیسٹ کیا کشمیروں نے، سکھوں نے کیا. پورا نیو یارک اور ہمارے جو صدر ہے، صدر آزاد امریکی صدر کی، اور جب مودی کے خطاب کے دوران واشنگٹن میں پھر جہاں مودی گیا ہے اس کے ساتھ پروٹیسٹ رہا ساتھ. جس ہوٹل میں اٹھا رہا ہے وہاں پر سکھوں نے پروٹیسٹ کیا. کشمیری پہنچ گئے، واشنگٹن میں پہنچا ہے، اس کی امریکی صدر کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے وہاں پروٹیسٹ ہو رہا تھا. تو جدھر مودی گیا ہے اس لیے احتجاج ہو رہا تھا کہ ہندوستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، ہندوستان نے جو بھرپور جو مطلب دہشت گردی کر رہا ہے، سکھوں کے ساتھ کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کر رہا ہے. اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں، دنیا کو اگر سچ بات کریں تو انتہا پسند تو ہندوستان ہے، انتہا پسند تو بی جے پی ہے، انتہا پسند تو RSS ہے، جس نے 1.25 ارب جو انسان ہیں ہندوستان میں، ان کی زندگیوں کو اجرن جا بنا کے رکھا ہوا ہے. تو موجودہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ عالمی برادری کمنگ بیک ٹو کشمیر ایشو. جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس پوری ایفرٹ سے، عمران خان صاحب کی ایفرٹ سے، ہماری جو ٹرکش صدر نے جس طرح سے تقریر کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمین اس وقت مسلمان امہ میں اگر کوئی ہمارا عالمی لیڈر ہے تو وہ ترکی صدر جو ہے طیب اردگان وہ ہیں. اور انہوں نے جو کشمیر کے حوالے سے جس بردباری اور جس جرأت مندی سے تقریر کی، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی صورتحال نہیں کر رہی ہے؟ شاہ صاحب دیکھیں کہ یہ آج تو عمران خان صاحب کی یہ تیسری تقریر تھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب گئے اور جا کر انہوں نے برہان مظفر وانی کو ہیرو قرار دیا تو بڑا بلے بلے ہوئی تھی، اور کہا تھا بہت بڑا نواز شریف نے بڑا تاریخی کام کر دیا. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب جاتے تھے، یا اس سے پہلے پرویز مشرف جاتے تھے. بالکل جیسے آپ نے اپنی ابتدائیہ میں کہا کہ تقریروں سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا. بہت خوبصورت تقریریں ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، لیکن ہمیں جب ہم عملی اقدام کی طرف نہیں آئیں گے، مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف نہیں آئیں گے، تو سوال یہ تھا کہ پاکستان نے 5 اگست کو جو ہندوستان نے اقدام اٹھایا تھا، اس کے جواب میں پاکستان نے سفارتکاری کیا کی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کو اس وقت UN میں ہونا چاہیے تھا، بجائے یہاں ویڈیو لنک سے خطاب کرنے کے. مودی اگر امریکہ میں ہے تو عمران خان صاحب کو جانا چاہیے تھا. وہاں مختلف ممالک کے جو صدور آئے ہوئے تھے، سربراہان مملکت تھی، ان کے ساتھ بات کرتا، سفارتکاری کرتی. صدر آزاد کشمیر کا میں نے کل فوٹو دیکھ رہا تھا شاہ صاحب، تو مجھے افسوس ہوا کہ صدر آزاد کشمیر کو جو وہاں عمران خان صاحب کے حکم پہ وہاں پہنچے نیو یارک میں، اور کشمیریوں کے پروٹیسٹ کی لیڈ کیا، اور ان کو وہاں UN سیشن میں وہاں بیٹھنے کی جگہ دی. کتنا ہی اچھا ہوتا شاہ صاحب کہ شاہ محمود قریشی نہ جاتا، ہمارے صدر کو دیتا تھا. جی ہمارا صدر جو ہے اس وفد کو لیڈ کرتا. پاکستانی ڈیلیگیشن تھا، پاکستان کی جو وفد تھا، اس کو لیڈ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کرتے. صدر بیرسٹر سلطان محمد جس طرح 47-48 میں سردار ابراہیم خان صاحب نے لیڈ کیا تھا، پہلے نہیں بھی کسی نے کی ہے. تو بیرسٹر سلطان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے. بیرسٹر سلطان یعنی اس کے شریعت پاکستان کی شریعت سے گیا ہوا ہے. تو بیرسٹر سلطان کو اگر وہاں نمائندگی دیتے، اس سے بات کرتا، کہ سوال کا جواب دیتا. ویب جو مودی کے بجائے جو ہمارے سفارتکار نے جواب دیا، تو وہ جواب بیرسٹر سلطان دیتا کہ بھائی میں کشمیری ہوں، میں کشمیر کا صدر آیا ہوں، تو دنیا ابھی میری بات سنو. تو کتنا دنیا میں اچھا پیغام جاتا. عمران خان کی بلے بلے ہوتی، عمران خان کی اٹھان ہوتا.
اور عمران خان کو کریڈٹ جاتا کہ پاکستان کے کسی بھی صدر نے، کسی بھی پاکستان کے حکمران نے پہلی دفعہ کشمیریوں کو ایکسس دی ہے، کشمیریوں کو رسائی دی ہے UN کے جنرل اسمبلی میں کو اپنا مقدمہ پیش کرے. لیکن افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ہمارے بیوروکریٹک جو ہمارے رویے ہیں پاکستان کے، یا کوئی چیزیں وقت سے پہلے ہم اس پہ فیصلہ نہیں کرتے. یہ تو بہت پہلے 1 ماہ پہلے اگر عمران خان صاحب جرأت کا مظاہرہ کرتے تو آزاد کشمیر صدر ویسے ہی جا رہا تھا، وہ ان کے جو پارٹی کے صدر تھے، اس کو بریف کیا جاتا، دفتر خارجہ بلاتے، بری سلطان کو بریف کرتے، حریت کانفرنس آئے، ہمارے حریت کانفرنس والے ایک کو ساتھ بٹھا دیتے. پتہ لگتا ہے یار بری سلطان بیٹھا ہوا، حریت کانفرنس کے چیئرمین بیٹھے ہوئے، جو اسلام آباد چیپٹر کے سربراہ بیٹھے ہوئے، کنوینر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ پاکستان کو فائدہ پہنچا. یعنی آفریدی کی جگہ ان لوگوں کو بٹھاتے، حریت کانفرنس کے نمائندوں کو بٹھاتے. بری سلطان نے کو پیچھے ہی بٹھا دیا تو پھر حریت کانفرنس والے کو ساتھ بٹھا دیتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کہ تقریروں سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، نہ تو تقریروں سے ہندوستان اپنے 9 لاکھ فوج نکالے گا، نہ تقریروں سے ہندوستان انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند کرے گا. اس کے لیے پاکستان کو ایک جامع پالیسی کے تحت سفارتکاری جانے دے، عملی اقدامات کیسے کرنے چاہیے. ہم تو OIC شاہ صاحب کیا ہوا، ابھی افغانستان کی سنگین صورتحال ہے، اور 15 اگست سے جو کچھ ہوا کابل میں، کوئی ایک اسلامی ملک باہر نکلا کہ آؤ ہم افغانیوں کو مدد کریں؟ کیا پاکستان فرنٹ پہ باہر نکلا؟ پاکستان نے لیڈ کیا، OIC کے اجلاس ہوا افغانستان کے اوپر. تو جب ہم مسلمان بینگ مسلمان ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، پاکستان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، ایران اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، سعودی عرب نہیں کرے گا، ترکی نہیں کرے گا، ملیشیا نہیں کرے گا، تو پھر جب مغرب آئے ہم پھر الزام نہیں جی وہ یہودی سازش کریں گے، وہ جی عیسائی فلاں ہو گئی، جی سازش ہو گئی مسلمانوں کا. بھائی مسلمان ابھی افغانستان میں ہیں، انسانیت ابھی سسک کر مرے گی کہ وہاں عالمی امداد نہیں ہو رہی ہے، پابندی ہے، بینک سارے جب منجمد ہیں، وہاں کا جب متوجہ کاروبار نہیں ہے. تو یہ افغانیوں کو، افغان عوام کو، 4 کروڑ جو افغان عوام ہیں، ان کو تو انسانی ہمدردی کی بنیاد مدد چاہیے. تو یہ مدد ابھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ OIC کا اگلا اجلاس کابل میں ہونا چاہیے. تو پاکستان اس کو پاکستان تجویز دے کہ OIC کا جو اجلاس ہے کابل میں OIC کا اجلاس ہو، وہاں جو طالبان کے ساتھ بات چیت کی ہے اس کو دنیا سے بتایا جائے کہ یہ انسانی حقوق پہ آپ نے احترام کر رہے ہیں، یہ دنیا کی پالیسی ہے. تو طالبان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی حکومت مل گئی ہے، اب آپ نے انسانی حقوق کو پابند، اب آپ نے عورتوں کو حقوق دینے، آپ نے عورتوں کو حکومت میں شامل کریں، آپ نے عورتوں کی تعلیم کا خیال رکھنا. تو ایک روڈ میپ دیتا کون؟ سعودی عرب لیڈ کرتا، ترکی لیڈ کرتا، ملیشیا لیڈ کرتا، ایران لیڈ. جب ہم یہ شاہ صاحب نہیں کرتے تو ابھی ہم بار امریکہ مدد کرے افغانیوں کو، ہم کہتے ہیں برطانیہ میں، وہ کیوں کریں گے جب ان کو شکست ہو گئی ہے، جب ان کو شکست ہو گئی. آپ یہ تاریخ میں پہلے خربوں ڈالر ہم نے تباہ کرایا. شاہ صاحب جس کو شکست ہم نے دی ہے، ہم جشن منا رہے ہیں، تو ہم جو مفتو ہے جس کو اس کو تم ہماری مدد کرو. جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے دی ہے، امریکہ کو بھگا دی ہے، جشن روز مولوی تقریریں کر رہے ہیں، اسی کو کہہ رہے تم ہمیں کمال نہیں ہو گیا بھائی. شکست تو جس کو دی ہے وہ کیوں مدد کرے آپ کی. ابھی ہمیں شاہ صاحب 2-3 ایشوز ہیں. ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے، OIC کو جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر میں یہ کہتا ہوں شاہ صاحب کہ صرف ہماری OIC سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، یعنی ترکی جانا وہ ہمارے ساتھ ہے پہلے، یعنی لیبیا ہے، کویت ہے، باقی یہ صرف 5-6 جو بڑے اسلامی ملک ہیں، یہ آ جائیں تو ہم 1 سال کے اندر مسئلہ کشمیر حل کرا سکتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ فلسطین کا ایشو ہے، پھر ہمارے ساتھ افغانستان کا ایشو ہے، پھر ہمارے پاس شاہ صاحب جو شام کا ایشو ہے. تو وہاں جو یعنی سعودی عرب کے بادشاہ جو سلمان نے بجائے اسلامی ایشوز کو وہاں اس نے ایران کے اوپر لتاڑ کے رکھ دیا، وہاں ایران کے اوپر سنگین الزامات عائد کیے. میں نے اس کے یعنی وہ تقریر سنی وہاں پر جو اس نے دی جنرل اسمبلی میں. تو سعودی عرب کو لیڈ کرنا چاہیے. ابھی ہمیں وہ فرقوں سے باہر نہیں، کوئی شیعہ سنی سے باہر نکل گئے، ہم سارے مسلمان ہیں، سب کو کرنا چاہیے. مسلمان کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ ایک کہتا ہے یہ شیعہ، دوسرے کہتا ہے سنی ہے، ایک کے نیچے لاتا ہے، دوسرے ہم اس سے نکل گئے. ایک دوسرے کو ہم بجائے ہم متحد ایک بنے، تسلیم کرنا چاہیے، تسلیم کرے. ہمیں ابھی چیلنجز مسلمانوں کے ہیں، تو مسلمان آپس میں جب فرقہ پرستی نکلیں گے تو بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک سے واپس آ کر ہم اسی ایشو کو لیتے ہوئے، اس مودی کے اس کرتوت کو لیتے ہوئے اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو جی رائے صاحب، آپ جہاں سے مثلا جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، اسی اوورآل مسلمانوں کی سچویشن، اوورآل ہمارے ایٹیچیوڈز، اوورآل اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے
लाखों उलमाए कराम हैं जो सनद याफ्ता, जो यानी स्कॉलर किस्म के हमारे उलमा हैं। इसी तरह लाखों के हिसाब से हमारी दरसगाहें हैं, मदरसे हैं जहाँ से बच्चे पढ़कर बाहर आते हैं। मुझे ये बताएं कि हम अपने माशरे से चोरी नहीं ख़त्म कर सके, मिलावट नहीं ख़त्म कर सके, नौसरबाजी नहीं ख़त्म कर सके, बदमाशी हम नहीं ख़त्म कर सके, तो ये सारे जो ऐब है ये हमारी सोसाइटी में वो डंप अप हो रहे हैं, क्रॉप अप हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और उस हवाले से हमें कोई फिक्र नहीं। और दूसरी तरफ जब अगियार हमें, उससे हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में हमने तुम्हें शिकस्त भी दे दी, आओ आकर दवाइयाँ भी तुम सप्लाई करो, खुराक भी तुम सप्लाई करो, हमारी सड़कें तुम हमारी बनाओ, जो प्रोजेक्ट तुम नामकमल छोड़ के गए हो ये तुम आकर इसको ठीक करो, और एयरपोर्ट को ऑपरेट तुम आके करो। इस वक्त पूरी दुनिया की ये अपीलें की जा रही है कि अफ़गानिस्तान काबुल का एयरपोर्ट चलाने के लिए कोई एक्सपर्ट कंपनी या मुल्क चाहिए ताकि आके एक ज़िम्मेदारी के साथ इस काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेट करे। नाउ मुझे बताएं इस वक्त जो सूरत हाल है और हमारे कश्मीर की जो सूरत हाल है, हमारी जो अंदरूनी सूरत हाल है, हमारा जो मॉरल ग्राउंड जिस पर हम जहाद कर सकते थे वो ख़त्म हो गया। इल्मी तौर पर हमारा जो ग्राउंड्स थे वो ख़त्म हो गए। इत्तेहाद जो था हम में एज ए बाहसी मुसलमान वो ख़त्म हो गया। हम शिया, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी इन सेक्टरों में तकसीम हो चुके हैं। हमें वो जो तशख़्ख़ुस, जो एक अलम, एक जो झंडा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था उसको हमने छोड़कर तो हमने मुख्तलिफ फ़िरक़ों के झंडे उठा लिए। आप किस तरह देख रहे हैं कश्मीर कैसे फतह होगा? बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि अभी जिन मसाइल में हम फंसे हुए हैं तमाम मुस्लिमों वालों, बुनियादी वजह ये है कि हमने जो सनहरी उसूल थे इस्लाम के, जो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन सिखाया, हम उससे हटकर हम फ़िरक़ों में आ गए। फिर उसके अलावा कि हमारे इस्लामी मुल्कों में जमहूरियत नहीं है सिवाय तुर्की के, ईरान के। हमारे सारे हुक्मरान अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ वो चाहते हैं, उसके लिए वो तमाम तरह हरबे इस्तेमाल करें। पाकिस्तान को देखें, सऊदी अरब को देखें, दुबई वालों को देखें। आप जानिए यानी लोगों ने हमें सवालिया निशान बना के रखा हुआ है कि भाई इनको इस्तेमाल करो। कभी अमेरिका इस्तेमाल करता है, किसी को बरतानिया इस्तेमाल है, किसी को फ्रांस करता है, किसी को ईरान करता है, किसी को यानी वो चीन। मतलब हमें अभी ऐसा साहब कि अभी जो हमारे पास चैलेंज है अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान में उसने अपील की यानी तुर्की को कि काबुल एयरपोर्ट रन करा के दें, तो तुर्की कह के पीछे हट गया। कतर वालों ने कहा कि तुम हमसे मायदा करो, पैसे दो, फिर वो भी अलग हुए। फिर हम देखें अमेरिका आकर करे। फिर सबसे अहम बात यह है कि जब वहाँ पर फतह हो गई तो उन्हें ये चाहिए था कि पाकिस्तान के एक आला सती सियासी लोगों का वफ्द जाता, फजलुर रहमान जाता, सराजुल हक जाता, महमूद अचिकज़ई को ले जाते, हमारा आला सती वफ्द जाता, जाकर उनको समझाता। हमारे कौन साहब जा रहे हैं, हमारे ODG ISI साहब गए हैं और जाकर वहाँ एक उन्होंने वीडियो फ़ोटो जारी किया। उसके ऊपर सख्त पाकिस्तान को मसला हुआ। तो हमें सियासी मसलों को सियासी अंदाज से हम जब हल नहीं करेंगे, जब हम अपने सियासी मामलात को सिक्योरिटी इशूज़ बनाकर हल करेंगे तो पेचीदगी आएंगी, दुनिया पीछे हट जाएगी। जितना हिंदुस्तान ने प्रोपेगेंडा कर रहा है अफ़गानिस्तान के मामले पे, अफ़गानिस्तान के सारे मामलात का वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल रहा है, तो हमें इसको दानिशमंदी से कैसे हम इससे निपटेंगे? ये सारी की सारी बात पाकिस्तान के ऊपर आएगी। इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान OIC का कश्मीर अफ़गानिस्तान के ऊपर इजलास बुलाए, OIC का कश्मीर के ऊपर इजलास बुलाए, OIC का फ़लस्तीन के ऊपर इजलास बुलाएँ और ये तय करें कि आज से हम फ़िरका परस्ती में नहीं पड़ेंगे। सऊदी अरब ईरान को तस्लीम करे, ईरान सऊदी अरब को तस्लीम करे। ये दो मुल्क अगर आपस में दोस्ती करें, ये जो सिर्फ दो मुल्क आपस में सिर्फ प्रॉक्सी छोड़ दें, ईरान सऊदी अरब को नीचे गिराना छोड़ दे, सऊदी अरब ईरान को नीचे वो गिराना छोड़ दे, अगर हम ये तय कर लें तो शाह साहब खुशहाली आएगी, सारे मुसलमान खुश होंगे, सारे मसला ही कोई नहीं होगा। देखो मगरब में क्विकली, चूँकि हमारे पास टाइम बहुत मुख्तसर रह गया नाज़रीन, पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक तकरीर फरमाई और उस पर यह फरमाया कि पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त जो आबादी है उसके बढ़ जाने की वजह से मैं पाकिस्तान में भूख देख रहा हूँ। यहाँ भूख को अफलास का एक तूफ़ान आएगा, गुर्बत का एक तूफ़ान आएगा, उनकी ये तकरीर थी। तो ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत उनके पास है, वज़ीर आज़म उनके पास है। आबादी को रोकना, उसके लिए प्लानिंग करना, ये तो हुकूमत का काम है। लेकिन नाजरीन इस वक्त हो ये रहा है कि जो इस वक्त जो आबादी, जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो महकमा है, उसमें जो बेसिक जो
بیسک میتھڈالوجی ہوتی ہے، بیسک چیزیں ہوتی ہے، وہی ان کی ڈسپنسریوں میں اس وقت نہیں ملتی، دوائیاں نہیں ملتی، وہاں ڈاکٹر نہیں ملتا، ان کے بجٹ ہی ختم کر دیے گئے ہیں اور اس محکمے کو مرج کر کے منسٹری آف ہیلتھ پہ لگا دیا گیا ہے. اور اس طرح سے پاپولیشن جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تقریر کرنے سے اور عمران خان صاحب کی تقریر کرنے سے یا یہ خوف دلانے سے کہ آنے والے دنوں میں بھوک، چونکہ آبادی بڑھ جائے گی، ہمارے پاس خوراک کی کمی ہو جائے گی تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تو اس طرح تقریریں کرنے سے کبھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ انہیں فیس کرنا اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پلاننگ کرے. جناب رائے صاحب پاپولیشن ہوا کیا ابھی کیا 5-6 سالوں میں دیکھو، اسی طرح یعنی گزشتہ 7-8 سالوں سے ہماری آزاد کشمیر کی، پاکستان کی ہماری ایگریکلچر کو ہم نے کم کر دیا خود بخود، یعنی کوئی حکومتی پالیسی نہیں ہے. آج جو یعنی پرسوں کابینہ کے اجلاس تھا کہ 5-6 لاکھ ٹن چینی وہاں سے یعنی جو باہر سے منگے، ہماری گندم باہر سے ہے، چینی سبزی فروٹ سب کچھ ہے وہ چین سے آ رہا ہے. تو شاہ صاحب جو عمران، جب ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو ہمارے یعنی اوقات نہیں آئے گا، تو حکومت اس پر ایگریکلچر پہ آنا چاہیے، ہمیں جدید تقاضوں پہ آنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو خان صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ قحط آئے گا، لوگ مریں گے بھوک. جب ہماری اپنی چیز نہیں ہوگی، جب باہر سے پیسے ہیں نہیں ہیں، آمدن ہے نہیں ہے یعنی اور روزگار ہے، تو پھر لوگ کیا کھائیں گے؟ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. حکومت کی اس طرح توجہ دینی ہے، عوام کے بنیادی مسائل پہ آئیں، اور تاکہ اصل خدمت یہ ہے کہ ہم عوام کے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو حل کریں اور تاکہ اس میں سے ہماری جو غربت ختم ہو سکے. حکومت کا کام ہے نا جی، وہ حکومت کو یہ تو بنیادی جب ہم مسائل حل نہیں کریں تو پھر کیسے جائیں گے؟ ہمارے پاس وقت تو ختم ہو گیا، لیکن میں آخر میں یہ گزارش کروں گا اپنی حکومت پاکستان سے اور حکومت آزاد کشمیر سے کہ پاپولیشن اس وقت ایک انبلیویبلی بڑھ رہی ہے اور اس پر کوئی کنٹرول نہیں. اس کا جو محکمہ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو وہ صبح جاتے ہیں اور شام تک کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سوائے چند چھوٹے چھوٹے فائلوں کے اور کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی میننگ فل، کوئی پروگریسو کام نہیں ہوتا. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ڈسپنسریوں کو، اپنے اس علاج کو دوبارہ بحال کریں اور پاپولیشن کی طرف دھیان دیں. اسی پر ختم کرتے ہیں، آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ.